बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे वफाकी वज़ीर जनाब मुराद सईद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके हमरा फिरदौस आशिक अवान साहिबा और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग जब एंड हुई तो उसमें होने वाले फ़ैसलों से उन्होंने कौम को आगाह किया। लेकिन मुराद सईद साहब का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उन्होंने बताया कि गुज़रे 10 बरसों में जो हुक्मरान रहे मुल्क में, बशमूल ज़रदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर वज़राए आज़म जो इस दौर में गुज़रे, उन्होंने सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस की मद में कौम के टैक्स का पैसा कैसे बेदर्दी से ख़र्च किया। ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल किए। जो तफसीलात हैं, जो नंबर्स हैं, वो होश रुबा हैं। उसकी तफसीलात में हम जाएंगे। सियासी और इखलाकी पहलू भी ज़ेर बहस लेके आएंगे और फिर आइनी और कानूनी पहलू भी कि क्या ये तमाम शख्सियात मजाज थीं इस हद तक अखराजात उठाने के लिए या नहीं। ये हमारा मौजू आज का इस प्रोग्राम का सर-ए-दस्त रहेगा। फिर आज आपको याद होगा जज जनाब अरशद मलिक साहब वीडियो केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। आज की समाअत में क्या हुआ, ये दूसरा मौजू। और फिर स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर लिया। वो तमाम लोग जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ उनके लिए मेरे ख्याल किस्तें मज़ीद बढ़ जाएंगी और जिन्होंने वहाँ डिपॉजिट रखे हुए हैं उनकी आमदन बढ़ जाएगी। और लेकिन इन सब मौज़ूआत से हटकर प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे मानसून से, क्योंकि आज लाहौर में हमें उस्मान बुज़दार साहब दिखाई दिए। एक गाड़ी में बैठे हुए थे, शहबाज गिल साहब उनके साथ फ्रंट सीट पर थे। बुज़दार साहब ख़ुद ड्राइव कर रहे थे। लाहौर की सड़कें पानी पानी हैं, गलियाँ, बाज़ार, मोहल्ले यहाँ ये डूब चुके हैं। और ये कोई पहली बार नहीं बल्कि जब से होश संभाली ऐसा ही देखने को मुझे तो मिल रहा है एटलीस्ट। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब हमें दिखाई देते थे लंबे बूट पहनकर लक्ष्मी चौक में और हिदायत दिया करते थे। आज उस्मान बुज़दार साहब नज़र आए। फ़र्क यह है कि शहबाज शरीफ साहब लंबे बूट पहनकर ख़ुद पैदल अमले के हमरा, अफसरों के हमरा, एहलकारों के हमरा पहुँच जाते थे लक्ष्मी चौक। आज बुज़दार साहब ने नए जोगर्स ख़रीदे हैं मेरा ख्याल, तो वो पहनकर बाहर तो नहीं निकले, गाड़ी में रहे और शहबाज गिल साहब के साथ वो सड़कों पर उन्होंने दौरा किया। कुछ ख़वातीन को उन्होंने लिफ्ट भी दी जो पानी में फंस चुकी थीं। और शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये है हकीकी तब्दीली, सिर्फ दावे नहीं बल्कि अमली इक़दाम। तो खावर घुमन साहब ने कहा कि ये ड्रामे बंद करें, कुछ अमली काम करें। नहीं देखें, आज बारिश कितनी हुई है लाहौर में? हाँ, हसन रज़ा साहब को मैंने, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं इस लाहौर से, वो सारा लाहौर घूम के आए हैं। आपने हर चीज़ इतनी तफसील से आधार ख्याल कर लिया? नहीं, अभी बाकी है। लेकिन एक नुक्ता बड़ा अहम है, आपने ये नहीं बताया कि आज बारिश कितनी हुई है। 250 मिलीमीटर। और जितनी बारिश आज लाहौर में हुई है कई बरस के बाद ऐसा हुआ है जी। और एक दिन में इतनी ज़्यादा बारिश जो है बहुत कम देखने को और मिलती है जी। तो एक ये भी देखिए, और जब इतनी बारिश होती है तो यानी सड़कें तो पानी में डूबना होती हैं। असल बात यह है कि पानी की निकासी कैसे हो रही है। हाँ। और पानी खड़ा किन इलाकों में है जी हाँ। तो पानी की निकासी जो है काफ़ी यानी शिद्दत से, काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हुई है। और अक्सर इलाके जो आज से यानी अब से चंद घंटे पहले पानी में डूबे हुए थे, अब वो उस सूरत हाल बदल चुकी है वहाँ और वो कैफियत नहीं है। लेकिन नशेबी इलाके जो हैं, नशेबी इलाके सूरत हाल कुछ और है। नहीं, देखिए असल में बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बारिश आए और उसका पानी आनन फानन ख़त्म हो जाए। पेरिस भी इसी तरह डूब जाता है। और हाँ, निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए और वो निकासी का इंतज़ाम मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक जो मैंने देखा है और जिन इलाकों से मैं आज घूमा हूँ, और इत्तेफाक से मुझे घर से भी और दफ्तर से भी निकलना पड़ा और मुझे ज़ोहराने पर जाना था। मेरे दोस्त हैं चौधरी मसूद अख्तर ख़ान साहब का सेकंड जज हैं, बड़े नामवर वकील हैं। उनके यहाँ उन्होंने उनके दफ्तर में और हर तरफ पानी पानी था। और फिर डॉक्टर सईद अली साहब की एक रेड क्रेसेंट की गाड़ी थी ऊंची, उसकी वजह से वहाँ पहुँचने में कामयाबी हुई। लेकिन मैंने देखा कि पानी काफ़ी तेज़ रफ्तारी से उतरा है। तो इसका बारिश का शुक्रिया यूँ अदा करना चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब की ज़ियारत हो गई। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब की ज़रा वीडियो दोबारा दिखाएं। मैं एक चीज़, एक नुक्ता, हसन रज़ा आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन रज़ा साहब को मैंने ख़ास वजह से आज दावत दी क्योंकि पिछले बरस इमरान खान साहब लक्ष्मी चौक से जब गुजरे थे ना,
تو انہوں نے وہ حالت زار دیکھ کر کچھ اعلانات کیے تھے لیکن بزدار صاحب کی فوٹیج ذرا دکھائیں, قابل غور نقطہ سر اس فوٹیج میں ذرا دیکھیے گا. عثمان بزدار صاحب گاڑی تو چلا رہے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہوا سرکار آپ نے, یہ آپ بھی دیکھ لیں سر. باندھا ہوا یا باندھی ہوئی ایک ہی بات ہے. سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی, چلیں یوں کہہ لیں, بیلٹ مؤنث ہے. اچھا میرے خیال میں مذکر ہے کیونکہ اس کی مؤنث کوئی نہیں ہے. اچھا تو یہ آپ دیکھیں سیٹ مؤنث ہے تو سیٹ بیلٹ مذکر ہے, تو وہ بزدار صاحب بڑے قابل عزت ہیں, آپ کو دیکھ کے لوگ ہو سکتا ہے مؤنث ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہ باندھی ہو, پتہ نہیں. یہ شہباز گل صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, خود امریکہ میں رہے ہیں, وہاں پہ تو پابندی کرتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے. اور قانون جو ہے ٹریفک قوانین, اب تو ماشاءاللہ لاہور شہر میں اور کہیں دوسرے شہروں میں بھی میں جاتا ہوں, ایک موٹر سائیکل پر 4 افراد 5 افراد بیٹھے نظر آتے ہیں, 3 بچے ہوتے ہیں. کوئی ٹریفک والا پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور موٹر سائیکل کو تو میں اکثر دیکھتا ہوں ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, مخالف سمت سڑک سے آتے ہوئے. اور یعنی لاہور شہر کا اس لحاظ سے کوئی والی وارث نہیں ہے. جو لوگ یہاں ٹریفک کے ذمہ دار ہیں ان کو وہ تو کوئی توجہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ یہاں ہوتے ہیں, گورنر یہاں ہوتے ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہاں ہوتے ہیں. یعنی ایک آپ سمجھیے کہ ایک ہجوم ہے افسروں کا اور حکام کا, لیکن یہ ٹریفک کے بنیادی قوانین جو ہیں ان کی پابندی کرانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. حسن رضا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جب انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا الیکشن سے پہلے, تو وہ ان کا لکشمی چوک سے گزر ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اور آپ ہی رپورٹ کر رہے تھے اور میں اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے غالباً آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ خان صاحب نے کیا کہا اور لکشمی چوک کی کیا صورتحال ہے. تو تب انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ سابق حکومت یعنی اس وقت کے دور میں, کیونکہ وہ الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے اور غالباً جولائی کا ہی مہینہ تھا, اس وقت یہ انہوں نے اعلانات کیے تھے کہ تمام تر جو انہوں نے کام نہیں کیے وہ ہم کریں گے, ہم ڈرینیج سسٹم لائیں گے, ہم اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے. یہ خان صاحب نے وہاں خود تھا, میں نے خود ان سے بات چیت کی تھی, خود ان کے ساتھ وہاں پہ چل کے جو ہے وہ پانی میں اترے تھے, دورہ کیا تھا, لیکن انہوں نے یہی اعلان کیا تھا اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم کو ہم بہتر کریں گے. دیکھیں گھر تباہ ہو گئے, عوام نہیں نکل پا رہے, یہاں پہ ہم نے کشتیاں چلائیں, ہم نے یہ کیے, یہ صورت اس وقت یہ بات کر رہے تھے. اور اپنی قیادت کو انہوں نے جو ہے وہ احکامات دیے تھے کہ آپ عوام کو جو ہے یہاں سے نکالیں. لیکن 1 سال گزر گیا, آج سیم وہی پوزیشن پہ میں کھڑا. جب میں نے آپ کو کال کی بتایا کہ 1 سال گزر گیا, حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں, کوئی یہاں پہ جو ہے متعلقہ انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں. شامی صاحب تو جن علاقوں سے گزر کے آئے ہیں, شامی صاحب کہتے ہیں کہ پانی اتر گیا یا پانی ڈرین کر دیا گیا. آپ پورا شہر گھوم کے آئے ہیں, آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ لکشمی چوک, پانی والا تالاب, پکی ٹھٹی, علامہ اقبال ٹاؤن, فرخ آباد, ایئرپورٹ کے علاقے, ابھی بھی جو ہے وہاں پہ پانی اچھی تعداد میں وہاں پر موجود ہے, کھڑا ہوا ہے. کیا پانی کم ہو رہا ہے, نکاسی ہو رہی ہے؟ دیکھیں لکشمی چوک میں تو پانی اتنا کا اتنا ہی ہے, وہاں پہ کم نہیں ہوا. البتہ ایئرپورٹ میں جو علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے پانی کا جو ہے وہ سسٹم بہتر ہو رہا ہے. اسی طرح فرخ آباد میں جو ہے 203 ملی میٹر وہاں پہ بارش ہوئی ہے, اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لکشمی چوک میں 250 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے, اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے. اب واسا پوری معاملات کو نہیں دیکھ رہا, صرف چند ایک مقامات پہ. جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب میدان میں نکلے تو فوری طور پہ انتظامیہ ایکشن میں آئی. پہلے ہی وہاں پر موجود تھی کیونکہ جیسے ان کو اطلاع تھی کہ شاید انہوں نے یہاں پر پہنچنا ہے, لیکن 1 سال گزر گیا, جو اعلانات کیے تھے اس پر آج امپلیمنٹ ہوتی نہ دکھائی نہیں دیا. بہت شکریہ. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی بھاری بارش ہو اور پورا شہر جو ہے ایک دم میں صاف ہو جائے, لیکن نکاسی کا نظام میں سمجھتا ہوں اتنا برا نہیں ہے. مال روڈ پر پانی نہیں تھا, جیل روڈ پر پانی نہیں تھا, اور جو میں دفتر آیا ہوں تو راستے میں گورنر اور اس کے پاس کچھ پانی مجھے ملا, لیکن ادروائز پانی کہیں کسی علاقوں میں شدت سے نیچے اتر رہا ہے اور کہیں آہستہ آہستہ اتر رہا ہے. سر ذکر کرنا ضروری ہے, لیکن بنیادی بات ہے, دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پانی والا معاملہ ہے, جو سیوریج کا معاملہ ہے, جو بارش کا معاملہ ہے, یہ وزیر اعلیٰ کو نکلنے کی گھر سے ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ خودکار طریقے سے کام چلنے چاہیے. لیکن اس وقت کیونکہ کوئی میئر نہیں ہے شہر میں اور بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے, جو آ رہا ہے ابھی تو نہیں ہے نا, تو وہ بھی اس کی بھی ایک وجہ ہے
کہ یہ وزیر اعلیٰ کو تکلیف کرنا پڑی ہے اور وہ میئر کے فرائض. ویسے تو ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں ماشاءاللہ, شہباز گل صاحب کا میسیج ہے کہ جی مجھے موقع دیجیے, میں اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں موضوع پر. ان کو کہیں کہ جو ہر منٹ جو ہے نا اس کی ایک کاسٹ ہے, اگر آپ اشتہار دیں تو لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک آدھ منٹ کے ان سے بات جی لیجیے. لیکن میں ساتھ میں وادی نیلم کا ذکر کرنا ہے. ہاں جی, وادی نیلم میں تو تباہی مچی ہے, 22 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, خاتون اور تبلیغی جماعت کے 13 اراکین بھی شامل تھے, 3 مساجد ہیں, 120 مکان اور 60 دکانیں, بادل پھٹے ہیں, پھر بجلی گری ہے اور بارش برسی ہے اور لوگ بہہ گئے ہیں, مسنگ ہیں, پتہ نہیں چل رہا. ابھی تو انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زندہ ہے, ان کی تلاش جاری ہے. بہت خوفناک تباہی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں, وادی نیلم کے علاقے میں. صحیح ہے. تو شہباز گل صاحب اگر ٹیلی فون لائن پر ہیں, جب مل جائے تو اس وقت ان سے بات کر لیں گے. جی ہوں. جی السلام علیکم. مل گئے. شہباز گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور والا. جناب کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بارش کا بڑا نظارہ کیا ہے آپ نے. نہیں سر, میں پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح سے 3 ہفتے سے ہم میٹنگز کر رہے تھے. ہمیں پتا تھا, محکمہ موسمیات نے بتایا ہوا تھا, تیاری تھی, لیکن عام عوام کے لیے آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین بھی کیا, لیکن ایک باتھ روم میں اگر 1 انچ کا پائپ ہو اور بالٹی ڈھیل دی جائے تو پانی بلاک ہوگا. بدقسمتی سے پچھلے سالوں میں آج جو میں نے ویڈیوز بنا کے دکھائیں, زیادہ تر جو علاقہ جس میں چوک ہے, ابھی آپ کے بہت مایہ ناز رپورٹر جو ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے تھے, جتنے علاقوں میں وہاں سے اورنج ٹرین ضرور گزر رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو, اور اوپر 300 ارب لگا ہوا ہے, اور نیچے اورنج ٹرین آپ کب مکمل کریں گے؟ مکمل تو کر کے نہیں دے رہے آپ. وہ نومبر میں مکمل ہو جائے گی. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں, کیونکہ کورٹ میں تھوڑی دیر وہ لمبا ہو گیا کیس, تو اس لیے وہ لمبا ہو رہا ہے. ہماری یہ نقطہ قابل غور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر 300 ارب لگ گیا, لیکن نیچے پائپ جو ہے. جامی صاحب مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا سر. اب دیکھیے, ایک عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ اب اگر 3 مہینے بعد دوبارہ ہو بارش تو یہی ہونا اگر 250 ملی میٹر ہوئی, کیونکہ اگر پائپ چھوٹا لگا ہوا ہے تو پانی نکلنے میں ٹائم لگنا ہے. ہماری صرف رسپانسبلٹی یہ کہ کیا ہم باہر تھے, کیا ہمارے منسٹرز باہر ہیں, کیا ہمارا سی ٹی او ٹریفک باہر کھڑا ہے, کیا ہمارا کمشنر باہر کھڑا ہے, کیا ہمارا سی پی او کھڑا ہے, ہمارا تو آئی جی پولیس آج باہر کھڑا ہے, سڑکوں کے اوپر بھیگ رہا ہے ہمارے ساتھ. انہیں کیوں کھڑا کر دیا باہر آپ نے؟ وہ وزیر اعلیٰ کیونکہ آئے تھے نا, جب وزیر اعلیٰ باہر آئے تھے تو آئی جی نے بھی اپنی نوکری بچانی ہے, وہ بھی باہر ہوگا بیچارہ, سیکیورٹی کے لیے. اس کی کیا سیکورٹی, آئی جی نے کیا سیکورٹی کرنی ہے؟ اچھا جی سر, یہ پائپ وہ سر اس لیے کہ ٹریفک کے معاملات ہیں, جو دوسری پولیس ہے وہ بھی ٹریفک میں, نارملی 700 پولیس اہلکار ٹریفک کے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, آج 1300 ڈیوٹی پہ ہیں, تو جو 600 ہیں وہ دوسری پولیس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, ٹریفک میں دقت کم ہو. لیکن یہ آئی جی کو آپ نے حوالدار کیوں بنا دیا, سڑک پہ کھڑا کر دیا بارش میں؟ نہیں سر, ہم نے بالکل نہیں کیا, میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں, یہ وہ پروٹوکول ڈیوٹی دے رہا ہوگا نا. نہیں بالکل پروٹوکول تو دیا ہی نہیں. ایک گاڑی میں ہم گئے ہیں, چیف منسٹر خود چلا رہے تھے, میں ساتھ بیٹھا تھا, کوئی. اچھا یہ دیکھیں, ایک اعتراض شامی صاحب اجازت دیں. دیکھیں ہم سب لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں, بالخصوص وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں یا ان کے ترجمان, آپ سب لوگوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور آپ سے یعنی مہمیز پکڑتے ہیں اچھے شہری بننے کے لیے. یہ تو ان کو مہمیز کا لفظ سمجھ نہیں آئے گا, امریکہ میں پڑھتے رہے ہیں, یعنی آپ دیکھیے یہ شہباز گل صاحب کو پوری سمجھ ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں آپ سے مہمیز دینی تو سر پوری سمجھ ہے انہیں. گل صاحب یہ بزدار صاحب کو سیٹ بیلٹ کیوں نہیں بندھوایا آپ نے, یہ تو بتائیں. سر سیٹ بیلٹ جو بزدار صاحب ہیں وہ نارملی نہیں پہنتے. کیوں؟ اور وہ سیٹ آتی, بیلٹ پوری نہیں آتی ہوگی کیونکہ وہ پیچھے بیٹھتے ہیں نارملی. نہیں, میں نے جب بھی دیکھا وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, جو ویڈیو آپ نے ریلیز کی ہے اس میں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں, جب بھی ان کا چالان ہونا چاہیے تھا. ہاں, سی ٹی او صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ میں بتاتا ہوں سر, بات سنیے گا. جب بھی وہ گاڑی چلاتے ہیں ایسی سچویشن میں چلاتے ہیں جہاں انہیں بار بار اترنا پڑتا ہے, تو کیونکہ آج بھی وہ بار بار اتر رہے تھے تو اس لیے وہ بیلٹ شاید ایک کسی جگہ پہ جب ویڈیو بنی تو. لیکن آپ نے جو ویڈیو پوسٹ کی اس میں تو اندر بیٹھ کے شیشہ نیچے کر کے وہ ہاتھ میں لا رہے ہیں اور چلی جا رہے ہیں. شہباز صاحب میری ایک تجویز ہے آپ کو کہ جب ایسی صورت ہو ان کو بار بار اترنا پڑے تو پھر گاڑی آپ چلا لیا کریں تاکہ وہ آسانی سے اتر سکیں. آئندہ آپ کے اس مشورے پہ بالکل عمل کریں گے, اور یہ بہت اچھا مشورہ ان کی سیفٹی کے لیے, ان کی اپنی جان کی سیفٹی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سیٹ بیلٹ ہے وہ شہری کی اپنی سیفٹی کے لیے ضروری ہے, دوسرے کے لیے نہیں, اس کی اپنی جان
کے لیے, اور یہ بالکل پہننا چاہیے. اور یہ غیر قانونی ہے کہ شہر کی سڑکوں پر اگر کوئی شہری بغیر سیٹ بیلٹ کے جا رہا ہو تو ٹریفک پولیس اہلکار اسے روکتے ہیں, چلان بھی کرتے ہیں. چلان کر سکتے ہیں. آپ کا سے ہونا چاہیے چلان, میرا خیال ہے. دل صاحب آپ کی جان جو ہے نا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قانونی چیز ہے, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں آپ کی جان ہمیں بڑی عزیز ہے, آپ عزیز از جان ہیں. عزیز از جان. گل صاحب دھیان رکھیے گا, وزیر اعلیٰ کا بھی دھیان رکھے. بہت مہربانی, شکریہ. واپس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ٹھیک, وہ یہ تھا کہ انشاءاللہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اس پہ کرنی پڑنی ہے, ہمیں اس پہ پائپ بڑے ڈالنے پڑے اور یہ وقت لگے گا. بہت بہت شکریہ گل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. لیں جی, یہ بات یہاں ہوگی. اب میں آتا ہوں ذرا مراد سعید صاحب کی جانب, جو انہوں نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد جو فیکٹ اینڈ فگر بتائے کہ گزرے 10 برسوں میں کس شخصیت پر کتنے پیسے خرچ ہوئے سیکیورٹی اور کیمپ آفس کی مد میں. پہلے مراد سعید صاحب کا بیان اگر ہے ان کی زبانی سنا دیں آپ. میں خود پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ڈیٹیل بہت لمبی ہے, اگر ایک سناؤں گا تو پھر آپ نے کہنا زرداری صاحب کو بھی سنائیں. میں خود اختصار ہو جا آپ سے. جی میں نے کیا ہوا, آج کر کے رکھا ہوا, حساب بھی کیا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کو جو اعداد و شمار اداروں نے فراہم کیے ہیں نوٹیفیکیشنز کے ساتھ اور تمام تر متعلقہ ثبوتوں کے ساتھ, اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی, کیمپ آفس اور سفری اخراجات ود ان دی کنٹری وہ بتاتے ہیں 4 ارب روپیہ خرچ ہوا. ٹھیک, اور اس سے زائد ہے 4 ارب 31 کروڑ. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اس مد میں 3 کروڑ سے زائد, 3 کروڑ 31 کروڑ سے زائد. اچھا معذرت چاہتا ہوں 3 ارب. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے پڑھ رکھا ہے 3 ارب. اس لیے ان کی زبانی سنا دیتے. شامی صاحب اتنے ہندسے میں نے کبھی دیکھے ہوں تو میں نے گنوں نا. اچھا بارہ 3 ارب یہ بنتی ہے. خلاصہ بیان کریں اب اس پہ کہاں تک جائیں گے. 3 ارب بنتا ہے. اور اس کے بعد میاں شہباز شریف 8 ارب 72 کروڑ. ٹھیک. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب 35 کروڑ. پھر یوسف اظہر گیلانی صاحب 24 کروڑ. پھر پرویز اشرف صاحب 32 کروڑ. ممنون حسین صاحب 30 کروڑ. اگر ہم ان تمام کروڑوں کو جمع کریں تو یہ لگ بھگ 18 ارب روپیہ بن جاتا ہے جو 10 برسوں میں ان صاحبان کی سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز کی مد میں خرچ ہوا ہے. اس کے پیرلل ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے دورہ امریکہ کیا 2016 میں, اس دورے کے دوران $4,60,000 خرچ آیا. ٹھیک. دورہ کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب بھی, اس پر صرف $60,000 خرچ آئے. ٹھیک. دوسری وہ بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے علاج کروایا 2016 میں لندن سے, اس پہ $3,27,000 قوم کے خرچ ہوئے, اور جہاز بھی وہاں کھڑا رہا, اس کے پیسے بھی ہم نے دیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فینسنگ ہے بنی گالہ کی, اس کے پیسے عمران خان صاحب ذاتی جیب سے دے رہے ہیں. جو اس سڑک ہے بنی گالہ کی, اس کی تعمیر کے پیسے بھی ذاتی طور پہ پے کر رہے ہیں. اتنی آمدن ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے خود بھی بتایا تھا. کیا ان کی آمدن ہے سالانہ؟ یہ تو ہمیں ان کے ٹیکس گوشوارے چیک کرنے پڑے گے. بتانا چاہیے تھا نا. اور یہ تو لاکھوں روپے لگے ہوں گے فینسنگ کے اوپر بھی اور سڑک بنوانے کے اوپر. بالکل لگے ہوں گے, لیکن اس کے برعکس جو رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں جو فینسنگ کا کام ہوا, اس پر 24 کروڑ روپے خرچ ہوئے. 6 کروڑ صرف سی سی ٹی وی کیمروں کی انسٹالیشن پر خرچ ہوئے. چلیے, تو یہ ان تمام موضوعات کو بتاتے ہوئے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کی اخلاقی اور سیاسی اہمیت کیا ہے. ایک بڑی اہم بات, شہباز شریف صاحب نے 130 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر لیا جس کو بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ استعمال کرتے رہے, لیکن اس ہیلی کاپٹر کے علاوہ بھی وہ جو نواز شریف صاحب کا جہاز تھا اسپیشل پرائم منسٹر کے لیے, اس کو 500 سے زائد بار استعمال کر چکے ملک کے اندر, اس پر 41 کروڑ روپے خرچ ہے, جو مراد سعید صاحب کے بقول یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ خرچ کیا, یعنی اس کو استعمال کیا یا چوری چھپے استعمال کیا؟ یہ مجھے کی اجازت سے کیا ہوگا. دیکھیے, پہلی ایک بات تو اصولی ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم کے اخراجات ہیں اور صدر کے اخراجات ہیں, دیکھنا چاہیے کہ وہ قانونی طور پر کتنے اخراجات کے مجاز تھے. اور یہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس کے صدر, اس کے وزیر اعظم, انہوں نے ملک کے اندر بھی جانا ہے, ملک سے باہر بھی جانا ہے, اور اس پہ ظاہر ہے ان کے اخراجات بھی ہوں گے, اس کا کوئی طریقہ بھی ہوگا قوانین کے اندر, ضوابط کے اندر. تو کیا چیز قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوئی ہے, پھر اس کے بعد اس کی کیبنٹ نے یا اسمبلی نے اس کی منظوری دے دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسمبلی میں اس کو منظور کر لیا گیا تو وہ پھر اس کی ریگولرائز ہو گئی. تو ایک تو ہمیں اس کی تفصیل اس کی معلوم نہیں ہے, لیکن اصولی بات میں یہ عرض کروں گا کہ, اور یہ بار بار بات میں نے یہاں پروگراموں میں ہم کہتے رہے ہیں
کہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا وزیر اعلیٰ، ان کو اپنے لیے جو مختص سرکاری رہائش کا ہے جی اس کے اندر قیام کا پابند ہونا چاہیے. یہ آپ نے کئی دفعہ کہا ہے، ویسے صحیح بات ہے. اور اس کے اندر رہیں، اور اگر کسی دوسری جگہ رہیں گے تو پھر ان کو کوئی سیکورٹی اور مراعات نہ دی جائے. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہی. اور جب وہ ملک صاحب آ گئے، جب وہ کسی دوسرے بریک لے لے تو اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں ٹھہریں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جب جہاں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے، اب لاہور میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے، بالکل ہے، کراچی میں ہے، ہر جگہ آپ وزیر اعظم اگر وہاں کا نہیں ہے، لاہور کا نہیں ہے یا کراچی کا نہیں ہے یا صدر صاحب کو جانا پڑتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے. اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک گھر جو ہے اس کو کیمپ آفس قرار دے دیا جائے، یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. انہوں نے شباشی صاحب کے بارے میں بتایا کہ 5 کیمپ آفس، اور 5 کیمپ آفس جو ہیں وہ کس طرح، اور پھر 2700 اہلکار سیکیورٹی پر مامور تھے جو کہ ان کے صاحبزادوں، ان کے داماد، ان کی بیگمات کے اوپر مختلف اسکواڈز بنائے گئے جو ان کے اوپر تعینات رہے. اب ایک دہشت گردی جب ہو رہی تھی اس ملک میں، وہ بھی اس وقت اس کا ایک افیکٹ تھا نا، اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی ایس او پیز بننی چاہیے، اور یہ جو شاہانہ اخراجات جو ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. جو صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی، وزیر اعظم ہاؤس کی سرکاری رہائش گاہ میں نہیں رہ سکتے، ان کو یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وزیر اعظم بنے اور وزیر اعلیٰ بنے. کیا بات، بالکل ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ، جہاں تک تو میڈیکل کا تعلق ہے، اب ایک زمانے میں، اب مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی بڑا سرکاری افسر ہو، کوئی پرنسپل سیکرٹری یا کوئی کیبنٹ سیکرٹری یا کوئی فائنانس سیکرٹری، وہ یہ بتا سکتا ہے، جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے، کیا طے کرتا تھا؟ اگر وہ طے کرتا تھا، اگر وہ ریکمینڈ کرے کہ یہ علاج جو ہے بیرون ملک ہونا چاہیے، تو پھر علاج بیرون ملک کرایا جا سکتا. یعنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، یعنی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا کہ اب آپ وزیر اعظم ہیں یا وزیر ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں، اپنی مرضی سے طے کر لیں کہ مجھے علاج بیرون ملک. اپنی مرضی سے اگر طے کرنا ہے تو پھر اپنے خرچے پہ علاج کرائیں. تو یہ جو تفصیلات ہیں، ایک مراد صاحب نے جو تفصیل دی ہے، وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ ہم وہ زائد اخراجات واپس وصول علاج کی مد میں جو خرچ ہوا وہ بھی کریں گے. لیکن اب یہ مسلم لیگ نون کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت جو سابق ہے اس کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا مبالغہ ہے، کتنی حقیقت ہے. لیکن اصولی موقف جو ہے وہ یہی ہے، بڑا واضح. بالکل ٹھیک. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ انڈیا کا وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی اپنا علاج کرانے کے لیے بیرون ملک. اور ہم اپنی تقاریر میں مثالیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ان کو کہا گیا شدید بیمار تھے، باہر چلے جائیں، وہ نہیں گئے. کوئی حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی آ کے ان کا علاج باہر سے کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا. صحیح ہے. تو یہ ہمیں، اور قائد اعظم کے وقت میں تو کیبنٹ میں آپ یہ چائے اور بسکٹ اور یہ سینڈوچ بھی پیش نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو ہمیں کچھ قواعد و ضوابط بنانے کی ضرورت ہے. محض تقریریں کر کے اور پریس کانفرنس کر کے یہ معاملات ختم نہیں کر دینے چاہیے. چلیں، پروگرام میں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوں گے. ان سے ان سوالات کا جواب بھی جانیں گے، اور پھر مقروض قوم اور غذائی قلت کا شکار قوم اور تھر میں 500 بچہ سالانہ مرتا ہے، ان فیکٹس کی روشنی میں یہ والے حقائق دوبارہ پیش. یہ تو مجلس پڑھ رہے ہیں نا آپ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مجلس ہے. یہ نہیں آغاز کروں گا. ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم گھر میں کھانا نہیں کھاتے. نہیں، بریک کے بعد آغاز. ہمارے شادیاں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن بریک کے بعد آغاز کرتا ہوں مجلس کا. ویلکم بیک ناظرین. مراد صحیح صاحب کو ذکر کر رہے تھے جنہوں نے پچھلے 10 برسوں میں جو اخراجات اٹھے عوام کے پیسے کی مد میں سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز پر، ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جو سوالات ہم نے اٹھائے ان کے سامنے ذرا دہرا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. جی بہت شکریہ سر. تو ڈاکٹر صاحب، یہ مراد سعید صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے بھی سن لی ہوگی. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ دوروں کے اخراجات اور یہ کیمپ آفیسز کے اور میڈیکل کے، ان میں سے بہت کچھ وصول کیا جائے گا. تو یہ اتنے اخراجات جو تھے وہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے کیمپ آفیسز، اتنے کروڑوں روپے
کہ علاج کے میڈیکل کے بل اور پھر غیر ملکی دورے، تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ یہ کوئی قواعد و ضوابط جو ہیں ان میں اس بات کی گنجائش ہے؟ دیکھیے شامی صاحب، پہلے تو میں نے مراد سعید صاحب کی پریس ٹاک یا پریس کانفرنس نہیں سنی. میں زیادہ تر ان کی پریس کانفرنسز نہیں سنتا، اور اگر آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اگلی مرتبہ ضرور ان کی پریس کانفرنسز سن لوں گا. جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے، ایک تو دو اس کے جوابات ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلا تو جس طرح ہر منسٹری کا ایک بجٹ ہوتا ہے جو پیش ہوتا ہے، جو اپروو ہوتا ہے، اور آنے والی منسٹری جو ہے اپنی بجٹ کی مطابقت سے تمام اخراجات کرتی ہے، بالکل اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس کا ایک بجٹ ہوتا ہے جو باقاعدہ اپروو ہوتا ہے. اور بجٹ اپروول کا مطلب ہے کہ پارلیمان نے وہ بجٹ اپروو کیا ہے، اور اگر اس بجٹ سے تجاوز کیا جائے تو پھر سپلیمنٹری گرانٹ کی شکل میں ایک نیا بجٹ پیش کیا جاتا ہے جس کی اپروول پارلیمان سے مانگی جاتی ہے. اور اگر ایک وزیر اعظم ملک کے قانون کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، اور مجھے حقیقت میں معلوم نہیں کہ اخراجات کیا ہیں، ورنہ میں ضرور اگر تھوڑا وقت ہوتا تو میں پتہ کر لیتا کہ یہ جو بھی آج انہوں نے نمبرز دیے ہوں گے جو میں نے نہیں سنے، وہ کیونکہ جس طرح کے نمبرز دیتے ہیں، جس طرح اربوں کھربوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بعد میں ثابت تو کسی نے کرنی نہیں ہوتی، صرف ٹیلی ویژن پر آ کر نمبرز دینے ہوتے ہیں. آج وہ اپنے ہاتھوں میں ان نوٹیفیکیشنز کو بھی تھامے ہوئے تھے اور لہرا بھی رہے تھے جن کے مطابق ان تمام معاملات کی منظوری دی گئی. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 کیمپ آفیسز تھے شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور ان پر جو سیکیورٹی کے مد میں اخراجات آئے اس کی تفصیلات انہوں نے بتائیں عوام کو. لیکن جو ایک نقطہ وہ اٹھاتے ہیں، یہ جو آپ نے کہا قانونی اور آئینی پہلو جو ہے انٹائٹلڈ ہے، یعنی پرائم منسٹر یا دیگر ڈگنیٹریز، اس کے علاوہ جو میری ان سے بات بھی ہوئی تو وہ ایک نقطہ بالخصوص اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جب نواز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں تو تب شہباز شریف صاحب کے پاس 4 کیمپ آفیسز تھے، تو 5واں انہوں نے رائیونٹ جاتی عمرہ کو ڈکلیئر کیا ٹو انٹرٹین نواز شریف صاحب، اور اسی دور میں 24 کروڑ روپے کی فینسنگ کی گئی سیکیورٹی کی مد میں، 6 کروڑ روپے کے سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال کیے گئے، اور 431 کروڑ 83 لاکھ روپے مجموعی طور پر لگا، جو یہ کہتے ہیں یہ کس قانون اور کس آئین کے تحت ہوا؟ دیکھیے، میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، مجھے تو ان کی تفصیلات نہیں معلوم، اور میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ کوئی ایسا ڈسکریشنری فنڈ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ سرکار کے پیسے نکال کے کسی جگہ کے اوپر خرچ کرنے شروع کر دیں. کوئی ایسا طریقہ کار نہیں. سرکار کے تمام اخراجات جو ہیں کسی نہ کسی مد میں ہوتے ہیں. آپ کو غالباً معلوم ہوگا، یا شامی صاحب کو معلوم ہوگا، یا دیگر دوستوں کو معلوم ہوگا جو کبھی انٹرویو کرنے گئے ہیں جاتی عمرہ، کہ وہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ایک گھر ہے، وہاں پہ نواز شریف صاحب کا ایک گھر ہے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ایک گھر ہے، وہاں پہ ان کی والدہ کا ایک گھر. تو ان میں اگر شہباز شریف صاحب اس گھر کو استعمال کر رہے ہیں چیف منسٹر کے طور پہ، اور میں یہ نہیں جانتا کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ حقیقت ہے اور وہاں پہ وہ اپنا وہاں ٹھہر رہے تھے، تو پھر اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتی. تو جس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزاریں گے، یعنی ان کی جو رہائش ہے وہاں پہ ہی رہیں گے، تو انہوں نے باقاعدہ آ کے ایک پوری ٹیم آئی جس نے گھر کا معائنہ کیا، کیونکہ وزیر اعظم کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر اعظم اگر یہ کہے بھی کہ میں نے نہیں لینی سیکیورٹی، یا میں نے اس پریمیسز کو جہاں پہ میں وقت گزار رہا ہوں سیکیور نہیں کرنا، تو یہ آپشن وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوتی. آپ کسی بھی ان کے ایم ایس سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آپشن کہ میں نے سیکیورٹی نہیں لینی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. یہ اسی طرح جو وزیر اعظم نہیں رہتے، ایک بک ہے بلو بک یا گرین بک یا جو بھی اس کا نام ہے، اس کے مطابق ان کی سیکیورٹی کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور ان کو وہ سیکیورٹی ملتی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا شام صاحب دیکھیں نا، وہ خود آپ نے بڑی اچھی مثال دی شاہد خاقان عباسی صاحب کی. ان کے دور میں کوئی کیمپ آفس نہیں تھا. پھر اگر بزدار صاحب کی ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے دور میں بھی کوئی کیمپ آفس نہیں ہے. 85.6% کمی واقعہ ہوئی ہے کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے مد میں اٹھنے والے اخراجات میں. اگر ہم بزدار صاحب کا کمپیرین کریں شہباز شریف صاحب کے دور کے ساتھ،
اور 60% ٹریولنگ الاؤنس بھی ان کے ساتھ کم ہوئے ہیں. تو یہ ضرورت کیا ہوتی ہے کیمپ آفیسز کی؟ آپ دیکھیں نا, جب مراد سعید یہ فیکٹ اینڈ فگر بتاتے ہیں تو ساتھ میں جب وہ یہ کمپیرین کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ پہ $4,60,000 کا خرچ آیا, لیکن عمران خان کے دورہ امریکہ کے اوپر صرف $60,000 کا خرچ آئے گا, تو سر پھر سوال بھی اٹھے گا اور پھر عوام کمپیرین بھی کریں گے, موازنہ بھی کریں گے, بالخصوص ایک ایسے حکمران کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جدی پشتی ہم کاروباری ہیں, کھاتے پیتے ہیں. میں جامی صاحب 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں, تو مجھے آپ ذرا سمجھائیے کہ کیسے کر رہے ہیں. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے درخواست کی تھی نواز شریف صاحب کو سڑک بنوانے کی اور پل بنوانے کی جو ان کے گھر کو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر وہ آج فینسنگ کر رہے ہیں تو ان کے جو اخراجات جو بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی کروڑوں کی مجھے بتائی کہ ایک جگہ کو, ایک پریمیسز کو سیکیور کرنے کے لیے کروڑوں کی فینسنگ, یا لاکھوں کی نہیں, کروڑوں کی فینسنگ. وہ جاتی عمرہ پہ 24 کروڑ فینسنگ. جی ٹھیک ہے, اب آپ ذرا ٹھہر جائیے اس نقطے پہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہاڑوں کے اوپر جب وزیر اعظم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اور وہاں پہ جو فینسنگ ہوتی ہے وہ کتنے کروڑ کی ہوگی؟ وہاں پہ جو چوکیاں لگتی ہیں, یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاہد صاحب جب اپنے گھر رہ رہے تھے تو باقاعدہ سیکیورٹی نے کچھ کھڑکیاں ریموو کروائیں کہ آپ کو 2, 3 یا 5 میل سے آپ کو گولی ماری جا سکتی ہے. آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, اس کو بند کریں, یہاں پہ بلٹ پروفنگ کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہاڑوں میں, جنگلوں میں رہنے کے لیے جو وہاں پہ پولیس کی چوکیاں بن رہی ہیں, جو وہاں پہ سیکیورٹی کے عوامل ہوں گے, جو گھر کے اندر بلٹ پروفنگ کی گئی ہوگی, جو وہاں پہ فینسنگ کی گئی ہے 300 کنال میں, اور پورے پہاڑ کی جو سیکیورٹی کی گئی ہوگی, اس کے اخراجات اگر عمران خان صاحب نے خود اٹھائے ہیں تو بھائی ذرا مجھے بتائیے ان کے ٹیکس کے گوشوارے جس میں چند لاکھ روپیہ وہ ہر سال ٹیکس جمع کرواتے ہیں, یہ کس نے کروائی ہے؟ اور پھر آپ یہ پوچھیں کہ جس نے کروائی ہے اس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے حکومت سے؟ اگر وہ کروڑوں, اگر ایک لاہور کے پلینز کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں 40 کروڑ یا 23 کروڑ یا جو بھی آپ نے رقم بنائی لگی ہے, تو یہاں پہ دگنی تگنی تو لگی ہوگی. تو وہ 50, 60, 70 کروڑ روپے جو لگے ہوں گے پوری ماؤنٹن کو سیکیور کرنے کے لیے, کوئی مجھے یہ سمجھائے. ٹھیک بات ہے, آپ کی اپنی جگہ بیان درست ہے, لیکن میں یہ گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ جب کمپیرینز کیے جائیں گے, موازنے کیے جائیں گے, ایک دورہ $4,60,000 میں پڑتا ہے اور دوسرا دورہ اسی ملک کا $60,000 میں پڑتا ہے, تو سر پھر سوال اٹھے گا نا. جی جامی صاحب, اس سے پہلے جتنے دورے ہوئے ہیں وہ تمام آپ نے دیکھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میں PIA میں سفر کروں گا. عمران خان صاحب, آپ نے کب ان کو PIA میں سفر کرتے دیکھا؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا اس میں بھی وزن ہے, اور ان کے بھی سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو دینا ہے, اور آپ کے بھی سوالات ہیں جن کا جواب ان کو دینا ہے. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا آئندہ کے لیے آپ کو طے کر دیں کہ وزیر اعظم جو ہے اس کا کوئی کیمپ آفس ہو سکے گا یا نہیں ہوگا؟ وہ سرکاری رہائش گاہ میں کیوں نہ آخر رہائش اختیار کرے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سرکاری گھر میں نہیں رہ سکتے تو یہ ذمہ داری قبول نہ کریں. جی شامی صاحب, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص جو رہتا نہیں ہے اسلام آباد میں, مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب اسلام آباد میں رہتے تھے, اس وجہ سے ان کا کوئی مسئلہ کیمپ آفس کا نہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کا گھر وہ اسلام آباد میں ہے تو ان کا کوئی کیمپ آفس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی شخص جو کسی اور صوبے سے آتا ہے, مگر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے, نہیں بزدار صاحب کا بھی تو گھر یہاں نہیں, وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو وہاں پہ بھی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جب وزیر اعظم کے لیے آپ کو اس کو پریپیئر کرنا ہوگا پیریوڈک وزٹس کے لیے, تو یہ تمام اخراجات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی درست ہے. یہ کوئی ہم اپنے وزیر اعظم کو ہم نے کوئی حوا بنا دیا ہے یا جن بنا دیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کے جو ہمسائیگی میں انڈیا کا وزیر اعظم بھی تو ہے نا, وہ کس طریقے سے رہتا ہے آج؟ اس کی میز, اس کی کرسی ویسی کی ویسی ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو کی تھی. نہیں شامی صاحب, مجھے تو معلوم نہیں ہے, میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ پروٹوکولز کو نہ چینج کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس وقت نکلتے ہیں, آپ نے ان کی سیکیورٹی بریفنگ دیکھی ہے, آپ کو ایک گاڑی کم نظر آئی ہے, یہ سیکیورٹی بریفنگ آپ تبدیل کر دیں. آپ کہہ دیں کہ کسی وزیر اعظم کو کوئی سیکیورٹی بریفنگ نہیں ملے گی.
آپ نے یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے پتہ نہیں فلاں ملک کا، فن لینڈ کا یا ڈینمارک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ٹرین پہ جاتا ہے یا بس پہ جاتا ہے، تو بھائی میرے کیوں نہیں بس پہ جاتے؟ وہ نیدرلینڈ کے تھے جو سائیکل پر جاتے تھے. بہرحال بات یہ ہے سر کہ اگین آپ دیکھیں نا، آپ اس کی انٹائٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی پہلو کی بات کریں جو بہرحال درست ہے، لیکن میں اور شامی صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اخلاقی معیار ہے اس کے اوپر جب موازنہ کیا جائے گا تو فرق نکلتا ہے اور پھر سوال بھی اٹھتے ہیں. بہرحال آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. جی فرمائیں، مجھے ذرا اپنا نقطہ پیش کر لیں. فرمائیں. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ایک دھیلے کی سیکیورٹی بریفنگ عمران خان صاحب کی کم نہیں ہوئی. میں روز ٹیلی ویژن پروگرام کرتا ہوں، روز یہاں پہ وفاقی وزراء آتے ہیں، ذرا ان کی سیکیورٹی بریفنگ دیکھیں. یہ جو وفاقی وزراء آ رہے ہیں، کیا ان سب کو اس وقت سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ یہ تو وچ ہنٹنگ ہے. جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم بھی آپ کو یہ تمام نمبرز نکال کے دکھائیں گے. عمران خان صاحب نے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، جو نمبرز آپ نے پیش کرنے ہوں، جو آپ نے اسی طرح کے کاغذات ہمیں پہلے بھی یہ لہراتے رہے ہیں، ہم نے ہر دفعہ ان کا سامنا کیا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی سیکیورٹی بریفنگ تبدیل نہیں ہوئی، کوئی پروٹوکول تبدیل نہیں ہوا. مجیب الرحمان شامی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. کیا پروٹوکول بدل دیں؟ جب پروٹوکول ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے جو ملک کی قانون کا حصہ ہوتا ہے، تو اگر چاہے بھی تو وزیر اعظم اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. یہ کیوں نہیں اپنے پروٹوکول کو وائلیٹ کر سکے ابھی تک عمران خان؟ یہ مثال دے تو رہے ہیں کہ ایک ایسا دورہ جس پر $4,60,000 خرچ آیا، اس کو وہ $60,000 میں کر رہے ہیں. وہ سیکیورٹی جو شہباز شریف صاحب کے مد میں خرچ ہو رہی تھی، جس پہ اخراجات آ رہے تھے، اس میں 85.6% کمی واقع ہوئی ہے. جب ہم بزدار صاحب کی بات کریں گے اس ایک سال کے دوران، آپ کیا جامی صاحب بات کریں گے؟ بزدار صاحب کچھ کریں گے تو خرچہ آئے گا. بزدار صاحب آپ مجھے بتائیے خدا کے واسطے کہ ایک سال میں آپ شہباز شریف صاحب جو دن میں کام کرتے تھے اتنا کام بزدار صاحب نے ایک سال میں نہیں کیا. تو یہ بہترین، آج لاہور کی سڑکوں پہ آئے تو تھے وہ بڑی سی گاڑی میں، کیا کرتے ہیں آپ؟ تعریف تو کریں. نکل آئے ہیں، اس سے پہلے کوئی ایک تصویر دکھا دیں، کوئی ایک جگہ بتا دیں، کوئی ایک انٹرونشن. ڈاکٹر صاحب میرا وقت ختم ہو گیا، آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات ہوگی. لیکن سر بات وہی ہے، میں آج آپ کی بات کر گیا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جو آپ کو پتا جب لیاقت علی خان وہاں گئے تھے امریکہ کے دورے پر، تو ان کی اہلیہ تھی اور ایک وہ تھے اور 2 افراد میرا خیال اور جی. ایوب خان گئے تو ان کی بیٹی تھی اور وہ تھے اور 2-3 افراد اور تھے بس. ہاں جی. اچھا. اور کمرشل فلائٹ سے گئے تھے. صحیح ہے. اور اس طریقے سے اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. جب صدر ضیاء الحق دورے پہ گئے ترکی کے، اچھا، تو وہاں ایک بچہ تھا، اس کے علاج کے لیے اپیل ہو رہی تھی. میں خیال کوئی موذی مرض لاحق تھا اس کو، ترکی کا بچہ. ترکی کا اخباروں میں اشتہار آیا ہوا تھا کہ اس بچے کے لیے فنڈ دیجئے. تو صدر جو تھے کینان ایورن، انہوں نے بھی کچھ اس کے لیے عطیہ دیا. تو انہیں پوچھا کہ بھئی آپ یہ اس کا کوئی علاج حکومت نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا ان صدر کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سرکاری خزانہ جو ہے وہ اس طرح استعمال کر سکے. لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے، کیا عمدہ اس میں وہ بھی چندہ حسب توفیق دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ جو آپ نے مجلس کا مجھے تانا مارا تھا نا، ہنگر انڈیکس پر 119 ممالک میں سے 106 نمبر پر ہے پاکستان. ساری بات درست ہے. اس تناظر میں جب یہ دیکھیں گے اخراجات تو پھر سوال یہ بھائی بات یہ ہم سب اپنے خرچے دیکھیں نا، بریک آ گئی، ہماری شادیاں دیکھیں، ہمارے رہن سہن کو دیکھیں، ہم سب اپنی اپنی منجی تھلے نا ڈانگ پھیرا کریں. سر پھر تو گئی ہے شرح سود میں اضافے کے بعد. ایک بریک. کیونکہ اسی کیس سے جڑی ایک سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر عدالت عظمیٰ کوئی بھی اس کمیشن کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس کیس پر کتنا اثر انداز ہوگا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واضح طور پر بتایا کہ اگر یہ کمیشن قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی رائے جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ثبوت نہیں سمجھی جائے گی، اس کو ایویڈنس نہیں سمجھا جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے تینوں پٹیشنر سے پوچھا کہ آپ کی کیا
تجویز ہے. تینوں نے کمیشن کے قیام یا پاناما طرز کی JIT کا جو ہے وہ استدعا کی. اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی اس معاملے پر تجاویز لیتے ہیں. محسن ہمارے ساتھ ہیں, وقت کم ہے. جناب امان اللہ کنرانی صاحب, اب اس کی ایڈجرن ہو گیا کیس 23 تاریخ کو تجاویز. امان اللہ کنرانی صاحب نے تجاویز مانگی ہے کورٹ میں. امان اللہ صاحب کنرانی صاحب نے جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. شامی صاحب اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہیں گے. وعلیکم السلام. شامی صاحب کیا رہے حضور؟ آپ ویکیشن سے واپس آ گئے؟ بس میں سے اگلے ہفتے کو آ رہا ہوں. نیکسٹ سیٹرڈے جو چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. آپ بتائیے, آپ نے بھی آپ کے نقطہ نظر میں یہ کیا ہونا چاہیے, عدالت میں آج کیا ہوا ہے اور آپ نے کیسے دیکھا ہے اس کو, یہ ارشد ملک صاحب کے کیس کو؟ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ جناب سردار آصف سعید خود صاحب کی طبیعت بھی ایسے ہی ہے اور قانون اور آئین بھی شاید یہی کہتا ہے کہ بہت زیادہ اجلت میں 184(3) جو سو موٹو کا جورسڈکشن ہے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے اس سے ریسٹرین شو کیا ہے اپنے روایت کے مطابق. پہلے بھی اس طرح کیا اور آئندہ بھی اس طرح یہی خیال ہے. تو پھر کیا لاحِ عمل ہوگا, یہ کیا ہو سکتا ہے متبادل؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے اب حکومتی سطح پر انہوں نے موقع دیا ہے میرے نظر میں, بادی نظر میں کہیں یا امپلائڈلی کہیں, ڈائریکٹلی اگر نہیں بھی ہے تو امپلائڈلی یہی ہے کہ حکومت کو موقع دیا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے. انہوں نے کہا کہ دھول چھٹ جائے. دھول چھٹ جانے کا مطلب ہے کہ اس کو پراپر فورم پہ دیکھا جائے, حکومت اس کے سسٹم کے مطابق اپنے اس کو دیکھے. پراپر فورم کیا ہو سکتا ہے کنرانی صاحب آپ کی رائے میں, یا عدالت کو آپ کیا تجویز پیش کریں گے؟ پراپر فورم تو ابھی انویسٹیگیشن کا ہے نا, ابھی تو انویسٹیگیشن اور انکوائری کا ہے. ٹھیک, ابھی تو کسی ٹرائل تو ہونا نہیں ہے اب, کیونکہ اب یہ ایشو میاں نواز شریف کے ساتھ جڑتا نہیں ہے. اب یہ بیسیکلی اسکینڈل ہے. اسکینڈل پیدا کس نے کیا, کہاں سے شروع ہوا اور اس کو کیوں جوڑا جا رہا ہے کیس کے اندر, کس طرح جوڑ سکتے ہیں. اگر کیس کے اندر جڑنا ہوا تو اس کا فورم وہ اپیلنگ اتھارٹی ہوگا, وہیں پر پیش ہوں گے سارے گواہی. مگر اس وقت اسکینڈل کو ڈسکلوز کرنا ہے, اس کو انارتھ کرنا ہے, یہ اسکینڈل بنا کیسے ہے, اور اسکینڈلائزیشن اگر یہ ختم نہیں ہوگا, اس کو سزا نہیں ہوگی, یہ یا کوئی اور بھی, تو آئندہ یہ جو ہے چلتا رہے گا بلیک میلنگ. آج اس کیس میں ہوا ہے, کل کسی اور میں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں کو, ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو اپنے معاملات کے اندر اس کو دیکھنا ہوگا, چاہے FI ہو, چاہے IB ہو, چاہے نیب ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو ان سب تمام اداروں کو دیکھ کے اس چیز کو ختم جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا. ٹھیک, بہت شکریہ امان اللہ کنرانی صاحب. راجہ محسن سے میں جاننا چاہوں گا, سماعت کے دوران بات ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے, دستیاب نہیں ہے, کہ یہ بھی پوچھا گیا ان تمام درخواست گزاروں سے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں, کیسے اس معاملے کو لے کر کے ہم آگے چلیں. کمیشن بنانے کی بات بھی ہوئی, ریٹائرڈ جج کی بات بھی ہوئی, حاضر سروس کی بات بھی ہوئی, اور پھر یہ بھی ریمارکس کے دوران ایک درخواست گزار جو تھے نا, وہ تو اس پریس کانفرنس کرنے والوں کے خلاف کارروائی چاہتے تھے. ہاں, میرا خیال انہوں نے آپ کا پروگرام سن لیا تھا, وہ والا جس میں آپ نے وہ نقطہ اٹھایا تھا. وہ نہیں, ان کو پتہ نہیں وہ تو ان کا الہام کہاں سے ان کو ہوا ہے, وہ اپنی درخواست. یہ نقطہ ویسے اسی پروگرام میں ڈسکس ہوا تھا آپ کے توسط سے. نہیں, اس میں نے دیکھا بعد میں دوسرے وکلا نے بھی, رشید رضوی صاحب, لیکن یہ بعد کے واقعات ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا, یہ بہتر ہوتا. ہاں, اب لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ بھی اٹ سیلف بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے تو اس کی انکوائری کروا سکتی ہے, اور جج ارشد ملک صاحب کے خلاف تو کارروائی اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت جا چکے ہوں گے, تب ان کے خلاف کچھ انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے چونکہ آپ بھی قانون کو قریب سے دیکھتے ہیں, اور قریب سے ایسے دیکھتے جیسے آپ کو دیکھتے ہیں. ہاں, اتنی اس سے بلکہ زیادہ قریب سے. لیکن شاہ صاحب, آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے ایسا جس سے یعنی درخواست گزار بھی مطمئن ہوں؟ نہیں, یہ درخواست گزار تو دیکھیں نا, یہ دیکھیں, یہ درخواست گزار ایک ہمارے زمانے میں جب ہم اس پیشے میں قدم رکھا تھا, عدالتیں پہلے پوچھتی تھی درخواست گزاروں سے کہ آپ کا کوئی کنسرن کیا ہے اس معاملے میں براہ راست, پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. اب تو ہر درخواست شخص جو ہے ہر طرح کی درخواست لے کے عدالت میں پہنچ جاتا ہے, اور عدالت اس کی سماعت شروع کر دیتی. میں نے درخواستوں کی بات نہیں کر رہا, بحیثیت مجموعی ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ادارے جو موجود ہیں جو وہ تحقیقات کریں ان کی, اور یہ سپریم کورٹ کے لیول پر اس پہ کوئی فیصلہ سرزد نہ ہو جذباتی انداز میں. بالکل ٹھیک. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا
نہ عوام کے ایشو کو لے کے آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی لیڈرشپ یا جیلوں میں ہے یا مبینہ طور پہ مفرور ہے یا جیل جانے والی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس عوام کا؟ آپ تو عوام کی صحیح اپوزیشن بھی نہیں ہے. نیشنل سولیڈیرٹی کے خاطر بینڈ آرگنائزیشن سے بات کرنے کو تیار ہے, پاکستان کی اپوزیشن سے پرائم منسٹر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بھی تو بڑا ڈسگریس ایٹیٹیوڈ ہے نا آپ کا ٹورڈز اپوزیشن. آن دا فرنٹ دیکھیے اگلا پروگرام صرف دنیا نیوز پر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.